कहते तुम्हारे अंदर रत्ती भर ईमान हो तो ये जुमला सीने में उतार लो, कभी अबू बकर पे ना बोलो। और घोड़े का इतना अदब के इमाम हुसैन बैठे हैं, वो घोड़ा भी नहीं, उसका अदब इतना है। मैं पूछता हूं जिनके कंधों पे आमिना के लाल बैठे हैं, उस कंधे का मकाम क्या होगा? उसका कितना अदब होगा, उसकी कितनी हया होगी, उसका कितना एहतराम होगा। लेकिन हम आहले मोहब्बत हैं, हम तो मोहब्बत वाले हैं। हमने पैगाम मोहब्बत देना है कि आ जाओ, एक ही मज़हब है प्यार वाला, वो अहले सुन्नत व जमात है। एक ही मज़हब है अदब वाला, एक ही मज़हब है अक़ीदत वाला, एक ही मज़हब है जो अल्लाह उसके रसूल की निस्बतों को जानता भी है और उनका अदब करना भी जानता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबह एक लम्हा हुज़ूर का मिल जाए, एक लम्हा मिल जाए। आज सारे तरसते हैं कि एक लम्हा ज़िंदगी में मिल जाता, मिलता। जिसे मिल गया मोहब्बत से चला गया, उस जैसा कोई नहीं है। अब वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं और कंधों पे उठाया हुआ है। फिर गारे सौर पे जब तशरीफ़ फरमा हुए, अब अंदर जाने की बारी है, यानी जान निसारी कि मुहिब को अपना महबूब ही होता है, बस ज़ात नहीं। जो कमाल मोहब्बत हासिल कर चुका होता है, उसकी ये हालत होती है, उसे महबूब के बगैर कुछ नज़र नहीं आता। पहले खुद अंदर गए हैं, को मूजी चीज़ है तो अबू बकर को डसे, को तकलीफ दे चीज़ है तो अबू बकर को तकलीफ दे, यार को ना दे। ये कैसी मोहब्बत है कि हुजूर को तकलीफ दी जाए, हुजूर की हाल पे बोला जाए, असहाब पे बोला जाए? ये कौन सी मोहब्बत है? तबीयत हो सकती है लेकिन मोहब्बत ईमानी नहीं हो सकती, मोहब्बत शरी नहीं हो सकती। मोहब्बत हो और उस उरूज पे हो तो फिर महबूब भी नजर आते हैं। अपनी ना औलाद सामने आड़ बनती है, न बीवी बच्चे आड़ बनते हैं, न मालो मता आड़ बनते हैं, बल्कि सारा कुछ ही यार की अदाओं और सोचों पे कुर्बान हो जाता है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेके जा रही हैं। और फिर आपको पता है जिस अंदाज से आपने वो दराज और वो जो सुराख थे वो पुर किए, कपड़े फाड़े और फिर उनको पुर किया, एक रह गया तो एड़ी रख दी, अंदर सफाई कर दी। अंदर क्या कर दी? तो जिसे यार चाहिए ना, तो वो यार से पहले घर साफ करता है। क्या करता है? वो नहीं कहता आ जाओ आ जाओ मुंह काला करके, मुंह अंदर भी काला उत्तो भी काला लगा ताला, इस तरह नहीं यार आते। बस गंदगी, सूद खोरी, रिश्वत खोरी, माँ बाप पे जुल्म, मस्जिदों में भी बाज ना आना, शैतानियाँ करना, घरों में भी करना, लोग करना। हुजूर आ जाएं, वो अंदर साफ कर, जो साफ करता है कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यार आ जाते हैं। अल्लाह के लिए मोमिन का दिल अर्श है, और ये जब दिल को साफ करता है अनवार बरस जाते हैं, अनवार आ जाते हैं। इसकी सफाई सैयदना सिद्दीक़ अकबर बुला नहीं रहे, साफ कर रहे हैं। जब घर साफ हुआ कहा आ जाइए। क्या? यार को गंदे घर में नहीं बुलाते, बदतमीज है जो गंदे घर में यार को बुलाता है। वो कैसा यार है कि गंदगी में भी यार को बुलाता है? यार वो होता है सारा कुछ साफ करके कहता आ जाइए। फिर यार खुद भी चाहते हैं कि हम आए। हमारे शहर साहब तो ऐसा बन तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पड़ेगी भी नहीं, वो आ जाएंगे। वो कौन से दूर हैं? तू ही दूर है। जरा नफ्स का पर्दा हटा तो सही, देख अनवार कैसे आती हैं, कैसे जलवे आते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सफाई की, हुजूर को बुलाया, एड़ी रख दी ना, उस सुराख पे जो रह गया था एड़ी रख दी, जान की परवाह ही नहीं। वो तो हर सहाबा में था, लेकिन आप तो फिर सहाबा में मुमताज़ थे ना, सब सहाबा में ऊंचे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो फिर इम्तिहान भी बड़ा होता है। तो आप हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद रेल बन गई और उसके ऊपर आमिना के लाल का सर अक़दस था। क्या वो मंजर होगा जब गोद अबू बकर की हो, सर आमिना के लाल का हो, और फिर तन्हाई हो। क्या हो? दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो। ये तो दिल में याद है, तो जो याद वाले सामने हों,
دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر عجب انجمن خلوت آرائی ہو۔ اس محفل کا بھی کیا کہنا جہاں آمنہ کے لال اور ابو بکر ہوں اور ان کے سوا کوئی اور بشر نہ ہو۔ یہ تھی غار ثور میں کیفیت، اور یہ تھی ایک حالت، اور ڈائریکٹ انوار برس رہے تھے۔ رسالت معاب کے انوار ڈائریکٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سراپا پہ برس رہے تھے، آپ کے جسم پاک کو بھی روشن کر رہے تھے، آپ کے دل اقدس کو بھی روشن کر رہے تھے۔ جو میں نے کہا کہ جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو یار یار کے مزاج میں ڈل جاتا ہے، اور طبیعت یار کی طبیعت میں ڈل جاتی ہے، جمال یار کے جمال جیسا ہو جاتا ہے، اور اس کا جمال یار کا جمال ہو جاتا ہے، رنگ یار کا رنگ ہوتا ہے، خوشبو یار کی ہو جاتی ہے۔ یہ 3 دن 3 راتوں کی صحبت تھی جس میں اور کوئی نہیں تھا، رسول اللہ تھے اور ان کے غلام ابو بکر تھے، اور حضور نواز رہے تھے اور وہ نوازے جا رہے تھے، حضور منور کر رہے تھے اور وہ روشن ہو رہے تھے۔ اتنے روشن ہوئے کہ جب مدینہ پاک کے پاس پہنچے تو لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ رسول اللہ کون ہیں اور ابو بکر کون ہیں، آقا کون ہیں، غلام کون ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ ماہتاب چمک رہا ہو، آفتاب نبوت پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، اور ابو بکر اور حضور میں فرق نہ ہو۔ فرق بڑا تھا لیکن انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ 3 دن کی راتیں، 3 راتوں نے اتنا نوازا تھا، اتنا روشن کیا تھا۔ اب ابو بکر آئینہ بن کر آ چکے تھے، رسول اللہ کی ذات پاک کے جلوے ابو بکر میں نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ دھوکہ کھا گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا رسول اللہ کون ہیں، ابو بکر کون ہیں۔ تو وہ ابو بکر کے آگے جھکنے لگے، سیدنا صدیق اکبر انہیں رسول سمجھنے لگے، اللہ کے نبی سمجھنے لگے۔ آپ نے چادر اوپر کی، اور چادر اوپر کر کے آپ نے کہا لوگو تمہیں غلطی لگ گئی ہے، آقا تو وہ ہیں 7 شیشہ لے کر آگے ہیں، آقا تو وہی ہیں، لیکن ان کی صحبت نے اتنا مجھے چمکایا ہے کہ جسم میرا ہے جمال ان کا ہے، جسم میرا ہے اور کردار ان کا ہے، جسم میرا ہے جلوے ان کے ہیں۔ وہ آقا ہیں، میں غلام ہوں، لیکن آقا نے نوازا ایسا ہے کہ غلام میں آقا کی جلوے، آقا کا جمال، آقا کا حسن اور آقا کا کردار نظر آ رہا ہے۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ اس لیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں کہ دوسرا۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ پہلے ہو گئے کیونکہ پہلے وہ گئے، تو اللہ فرماتا ہے جب 2 میں کہ دوسرے کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو، کس کو؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن، اے میرے صاحب یعنی ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، بے شک اللہ۔ اب یہاں دیکھیں لصاحبہ، حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا صاحب فرمایا، اپنا صحابی فرمایا۔ اس وقت یہ حدیث پاک تھی، اس وقت حدیث پاک تھی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جبریل جاؤ، آج میرے یار نے اپنے یار کو صاحب کہا ہے، آج میرے یار نے اپنے یار کو صاحب کہا ہے، جبریل قرآن لے جاؤ تاکہ زبان مصطفیٰ سے بھی صحابی ہو جائیں، میرے حکم سے بھی صحابی ہو جائیں، میرے فرمان سے بھی صحابی ہو جائیں۔ یہ وہ شان ہے کہ سارے صحابہ کو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ صحابہ کی صحابیت آپ کو کنایتاً ملے گی، احادیث پاک سے ملے گی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت اللہ کے فرمان سے ملے گی۔ اس لیے آپ کی صحابہ کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو صاحب فرمایا ہے۔ کون پہنچے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام کو؟ کون پہنچے گا ان کی شان کو؟ جنہیں رب بھی کہے صاحب، رب کے مصطفیٰ بھی کہیں صاحب۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تجھے ہمارا غم ہے، تجھے ہمارا غم ہے، لیکن غم نہ کر۔ کیوں ابو بکر اسی کو کل لیں، ہم کو کل لیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ تمہارا رب ہے، ہمارے ساتھ۔ یہ ہے حضور کی نگاہ۔ سارے نبیوں کو پڑھو تو پہلے وہ اپنی بات کرتے، پھر
خدا کی بات کرتے. اور پھر آمنہ کے لال کو پڑھو, حضور پہلے رب کی بات کرتے پھر اپنی بات کرتے. یہ ہے سب سے زیادہ کمال کہ پہلے نظر خدا پہ ہو پھر اپنی طرف ہو. تو حضور نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب وہ پیچھے آگے, وہ جو پیچھے آئے تو ڈر گئے, فرعون کا لشکر آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما معی ربی سیہدین, اے میری امت جو میرے پیچھے آ رہی ہو, انما معی, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے اپنا ذکر کیا, میرے ساتھ, پہلے اپنی بات کی, میرے ساتھ میرا رب ہے. اور جب حضور کی بات آئی تو ہم نے کہا ابو بکر ان اللہ, پہلے نظر اللہ پہ, ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے حضور, کہ حضور کس مقام پہ ہیں. اور پھر جو حضور کے تابع ہوئے ان کی نظر خدا سے بندوں کی طرف آتی ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مرشد کامل میں فنا ہوتا ہے تو وہ حضور میں فنا ہوتا ہے, اور جب حضور میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ میں فنا ہوتا ہے, اور فنا ہو کر اسے بقا ملتی ہے. پھر اس کی نظر خدا سے مخلوق کی طرف آتی ہے. کس کی طرف سے؟ خدا سے مخلوق کی طرف آتی ہے. ہماری مخلوق سے خدا کی طرف جاتی ہے, ان کی خدا سے مخلوق کی طرف آتی ہے. یعنی پہلی نظر خدا پہ ہوتی ہے پھر خدا سے مخلوق پہ ہوتی ہے. یہ اعلیٰ مقام ہے. تو ان اللہ معنا, میں اللہ ہمارے ساتھ. یہاں ویسے تو ہر صحابی کو اللہ کی معیت حاصل تھی اور ہر متقی کو اللہ کی معیت حاصل ہے, لیکن یہ جو معیت ہے جو یہاں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے کلام میں اس کو ذکر فرمایا, یہ نصیب ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہے. دیکھو کس انداز یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ صدیق اکبر کے ساتھ اللہ ہے, ہر لمحہ اللہ ان کے ساتھ ہے, اور ہر لمحے میں وہ اللہ کی حفاظت میں ہے, کیونکہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ مجھ اکیلے نہیں, ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا, دیکھو لطف کی بات دیکھو, ان اللہ معنا. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان اللہ معیہ و معاکا, ابو بکر اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے. کیا؟ میرے اور ڈالا جاتا تو اور میں اور ہی ہوتا ہے, اور میں اور ہی ہوتا ہے, اس میں خیریت آتی ہے, دوری آتی ہے, واو ڈال دی گئی اور, لیکن یہاں اور نہیں ہے. یہاں ان اللہ معنا, اور نا بچے بھی جانتے جمع متکلم کا صیغہ ہے, اور اس میں حضور نے اپنے آپ کو بھی ابو بکر کو بھی شامل کیا اور ایک ہی صیغہ بولا. ہم یہ نہیں کہا میرے اور تیرے, نہیں, بلکہ ساتھ رکھ کر کہا ابو بکر اللہ ہم کے ساتھ ہے. ہم میں ابو بکر کو بھی رکھا. کون پہنچے گا اس قرب کو اور کون پائے گا یہ قرب کہ حضور نے واو کے بغیر کہہ دیا اے ابو بکر میرے ساتھ رب ہے اور تو میرے ساتھ ہی ہے, تو میرے ساتھ ہی ہے, تو تو میرے ساتھ ہے تو رب بھی میرے اور تیرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں میں ایک بات کرتے چلوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ورا ہیں. عالم ارواح سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اور جنت میں ابو بکر ہر لمحے حضور کے ساتھ. یہ میں نے ایک مختصر جملہ کہہ دیا, کبھی موقع ملے گا پھر تفصیل کریں گے. ہر لمحہ, اور آج بھی ساتھ ہیں, اٹھیں گے پھر بھی ساتھ, جنت میں جائیں گے تو ساتھ. کیسے یار غار ہیں, کیسے یار ہیں کہ حضر میں بھی ساتھ ہیں, سفر میں بھی ساتھ ہیں, مزار میں بھی ساتھ ہیں, اور اٹھیں گے بھی تو ساتھ, جنت میں بھی ساتھ. تو جو چاہتا ہے مل جائے حضور کا ساتھ, پھر ہو جائے ان کے ساتھ. یہ سمجھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک, جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچی کرنے کا حکم دیا تو آپ سارا مال لے کر آگے, سارا مال لے کر آگے. حضرت ابو صدیق فاروق اعظم آدھا مال لیا, آج ہم آگے نکل جائیں گے, لیکن صداقت سے سیدنا صدیق اکبر اور تاجدار صداقت سے کون آگے نکلے؟ اللہ کو منظور ہی نہیں کہ ابو بکر سے کیوں آگے جائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا سامان لے کر آگے. جب سارا سامان لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں اب قیتا,
اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ خلفت کا بھی لفظ ہے، لِعَالِکَ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ کہا تو آپ نے کہا اللہ و رسول، کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ بس آپ کی ساری زندگی ادھر ہی تھی، صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس کہا اللہ اس کا رسول۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا میں 2 خزانے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کتنے؟ 2 خزانے چھوڑ کے آیا ہوں۔ خزانہ، 2 خزینائیں، 2 خزانے، اور کون سے؟ بے نہایت۔ 2 خزانے چھوڑ کے آیا، اور دونوں کی انتہا نہیں ہے، دونوں کی۔ میں کہتا ہوں ولیوں کی کیا بات ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، کو داتا صاحب کو ہی مان لو، داتا صاحب تو پہلے کی ہیں نا، یہ سب مان لو، کیونکہ یہ مجدد پاک سے بھی پہلے ہیں، بلکہ غوث پاک سے بھی پہلے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بھی بہت پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں کو مان لو۔ داتا صاحب کہتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا صوفی حضور کے بعد سب نائب اور سب سے بڑا صوفی سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا، اور یہ شیخ الاسلام ہے۔ آج کا شیخ الاسلام نہ مانے تو اسے کون شیخ الاسلام؟ تو چھوڑ سمجھ لیں